अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि आयरलैंड एक गैर मुस्लिम मुल्क है। उसने इसराइल की भरपूर मज़म्मत की और उनके एक सियासी जमात के लीडर ने इसराइल के वफद को जो है आयरलैंड से निकलने के लिए अपील और दरख्वास्त की है कि उनको दाखिल ना होने दिया जाए कि फ़लस्तीनियों पर इतने जुल्म इन्होंने ढाए हैं, उनके बच्चों को शहीद किया है, इंसानियत का इतना कत्ल हुआ है, इन्होंने हैवानियत को इख्तियार किया हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर देखेंगे नाज़रीन, फिर डॉक्टर इसरार अहमद को भी सुनेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। We welcome the Palestinian ambassador. The Palestinian people have a right to their homeland. Having endured generations of dispossession, occupation, oppression, apartheid, human rights violations that should shake humanity, tonight hell rains down on Gaza. Gaza, the graveyard of children, a child's life taken every 10 minutes. Israel claims to act in self-defense. Carpet bombing civilians, collective punishment, massacring children in their thousands is not defence. These are not justifiable responses to the horrific attack by Hamas on October the 7th. The world sees Israeli actions for what they are: barbaric, hateful, cowardly war crimes. This is a moment of reckoning for world leaders, for the European Union, a test of commitment to human rights, peace, democracy. We ask, where is the protection of international law for every child killed in Gaza, for every Gazan mother holding the cold body of their dead child? Israel cannot be allowed to commit atrocities with impunity. The government says that Israel's actions cannot be without consequences. I agree. That is why the Irish government must take the lead and refer Israel to the International Criminal Court and send the Israeli ambassador home. फिर इस सरजमीन में अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत पैदा हुई है। ये सारी चीज़ें जो है ये दर हकीकत इशारा कर रही हैं कि ये मुल्क मशीयत एजदी के किसी तवील सिलसिले की एक कड़ी है। और वो सामने आ गया था कि सन 47 में ये कायम हुआ है और पूरे 9 महीने बाद 14 अगस्त और 13 मई, 14 अगस्त सन 47 और 13 मई सन 48, पूरे 9 महीने बाद इसराइल आलम वजूद में आ गया। अल्लाह ताला ने उस आलमी बीमारी, उसके लिए जो इलाज है वो पहले पैदा किया है। जैसे कि हदीस में आता है, मा अंज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला अंज़ला लहू दवान। अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी कि जिसका इलाज भी ना उतार दिया हो। और जैसे कि माँ की छातियों में बच्चे की विलादत से पहले दूध पैदा हो जाता है, उसकी ग़िज़ा का बंदोबस्त पहले हो जाता है, इसी तरीके से इसराइल का जो फितना उठने वाला था उसकी सरकोबी के लिए पाकिस्तान वजूद में आया है। और आज वो मरहला आ गया है, तारीख़ का एक अजीम मोड़। आप देखेंगे कि बड़ी मुशाबहत पैदा हो गई है। एक तरफ बज़ाहिर अमेरिका की मर्जी के खिलाफ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू वो बड़ा एक गुरूर का और बड़े तकब्बुर का मुज़ाहरा कर रहा है। और वो पूरा पीस प्रोसेस, जिस पर न मालूम कितना वक्त सर्फ हुआ था, कितनी मेहनतें हुई थी, कितने राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए थे, कभी वाशिंगटन में हुए, कभी ऑस्लो तर्ज का कोई मुआहदा हुआ है, कभी फिर और उसके बाद पेशी हुई थी मैड्रिड के अंदर भी। लेकिन वो सारा पीस प्रोसेस जो है उसकी धज्जियाँ कर रहा है। वो वक्त बिल्कुल करीब नजर आ रहा है कि यरूशलेम के मसले पर वहाँ भट्टी दहक उठेगी। और अहादीस नबविया में जो खबरें दी गई हैं किताबुल मलाहिम की अहादीस में, मालूम होता है कि अब उसका आगाज होने वाला है। नेतन्याहू को अमेरिका के खिलाफ जाने का असल में हौसला क्यों बढ़ रहा है? इसलिए कि उसे मालूम है कि फरंग की रगे जहाँ पंजाए यहूद में है। चाहे क्लिंटन हो या क्लिंटन का बाप हो, यहूदी लॉबी वहाँ की इतनी मजबूत है, कांग्रेस में और सेनेट में उनका इतना असर है कि कोई भी वहाँ शख्स बड़े से बड़ा ताकतवर और बड़े से बड़ा इख्तियारात का हामिल इसराइल की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। यही मामला यहाँ नजर आ रहा है। बज़ाहिर तो नाराजगी का इजहार हुआ है, लेकिन ये बात अब तो खुलती चली जा रही है। हकीकत यह है कि यहूद और हुनूद का बड़ा गहरा लिंक कायम हो चुका है और ये भट्टियाँ आप दोनों तरफ दहकेंगी। मैं इससे पहले बारहा कह चुका हूँ, मिल्लत इस्लामिया तकरीबन 150 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन उसमें से तकरीबन 20 करोड़ अरब हैं,
ان کو اللہ نے خصوصی فضیلت دی تھی، یہ تھے کہ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، انہیں جو فضیلت عطا کی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس دور میں آ کر بھی انہوں نے آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی اپنا قبلہ درست نہیں کیا، کسی نے ماسکو کی طرف رخ کیا، کسی نے واشنگٹن کا رخ کیا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رخ نہیں ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ مجرم ہیں، دوسرے بڑے مجرم 150 کروڑ میں سے 10%، یہ 15 کروڑ مسلمان ہیں۔ حالیہ جو سینسس ہمارا ہوا ہے اس کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں کی آبادی 15 کروڑ ہو چکی ہے، 10% امت مسلمہ کا مسلمانہ نے پاکستان ہے، اور یہ اس اعتبار سے کہ اسلام کے نام پر ملک بنا کر نصفی گزار چکے، لیکن یہاں پر اسلام کا بول بالا نہیں ہوا، کتاب و سنت کی بالا دستی کر اعلان نہیں ہوا، دستور میں ساری اسلامی دفعات موجود، لیکن اس کے ساتھ ہی ایسے خلا موجود، چور دروازے موجود کہ کوئی دفعہ بھی مؤثر نہیں ہے۔ یہ منافقت کا پلندہ لے کر ہم چل رہے ہیں اس دستور کو، اس دستور مملکت پاکستان کو۔ لہذا واقعہ یہ ہے کہ یہ بھٹی جو ہے ہماری آزمائش کے لیے آگ ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اس لیے میں نے وہ آیت بھی آپ کو سنائی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ آج کی صورتحال پر غور کیجئے، کس درجے یہ الفاظ ہمارے جو ہیں وہ ثابت ہو رہے ہیں اور جس اپلائی ہو رہے ہیں، ایک خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کوئی کرائسس ہو، کوئی خطرہ ہو، کوئی اندیشہ ہو تو قوم جاگ جایا کرتی ہے، اور اس کے بعد حقیقت یہ ہے اگر ہم نے جرأت کر لی، اور مجھے یقین ہے کہ ہو جائے گا، کچھ لیت و لال ہے، کچھ تاخیر ہے، حکومت کے کچھ اعلانات دو طرفہ سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے یہ دھماکہ ہوگا، یہ مشیت اذنی ہے، یہ شدنی امر ہے، یہ ہوگا، اور اس کے بعد یقیناً اس آیت مبارکہ کا دوسرا لفظ ہم پر منطبق ہوگا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ یہاں دوسرا لفظ بھوک کا لفظ ہے، ہم پر سختیاں آئیں گی، یقیناً الکفر ملت واحدہ، پوری دنیا امریکہ کی زیر سرپرستی ہمارے خلاف کھڑی ہوگی، ہمارے اوپر پابندیاں لگیں گی، لیکن شاید ہمارے جذبہ ایمانی کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسی کو ذریعہ بنا دے، اور پھر اس کے ذریعے سے پورے عالم اسلام میں عوامی سطح پر جو ہمدردی پیدا ہوگی پاکستان کے ساتھ، اس کے آثار شروع ہو گئے ہیں۔ کبھی قطر کی طرف سے خبر آ رہی ہے، کبھی الاحرام کا جو ہے وہاں بات سامنے آ رہی ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ جو بھی پبلک اوپینین ہے پورے عالم اسلام میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اپنے پچھلے جمعے کے خطاب میں عرض کیا تھا کہ جیسے پاکستان سلطنت خدا داد پاکستان ہے، ایسے ہی اس کی ایٹمی صلاحیت یہ بھی خدا داد ہے، اللہ نے چھپر پھاڑ کر ہمیں دی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم نے لیبارٹریاں بنائی ہوں، ہمارے سینکڑوں اور ہزاروں سائنسدان ریسرچ میں لگے ہوئے ہوں، نہیں، اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک نعمت غیر مترقبہ عطا ہو گئی ڈاکٹر عبدالقدیر کی شکل میں، پھر نہ معلوم کس کس ذریعے سے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے جن پرزوں کی ضرورت تھی، کس کس ذریعے سے وہ پرزے یہاں پہنچے ہیں، یہ بھی خالص خدا داد صلاحیت ہے، اور اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ایک فرض کفایہ کے درجے میں ہے پوری امت مسلمہ کی طرف سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پورے عالم اسلام میں کہیں اور یہ صلاحیت موجود نہیں۔ کچھ ایٹمی دانت نکلنے کا امکان پیدا ہوا تھا عراق میں، آپ کو معلوم ہے کئی سال پہلے اسرائیل کے جیٹس آئے اور اس کی ایٹمی تنصیبات کو تہس نہس کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے خلیج کی جنگ میں، اس کا اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوا دیا، اور اس کے لیے جو پابندیاں ہیں شدید سے شدید تر ابھی تک چلی آ رہی ہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ پورے عالم اسلام میں صرف ایک پاکستان ہے، پوری دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا، پورے عالم اسلام میں صرف ایک ملک ہے جس کے پاس ایٹمی استعداد ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے تو پھر مشیت اذنی میں مختلف چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر کے اندر موجود ہے، اس کی کچھ نہ کچھ کڑیاں جو ہے ملتی نظر آتی ہیں۔ لہذا اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو یقیناً اگرچہ سختی آئے گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، لیکن ایک تو یہ کہ اس قوم کے اندر سے انشاءاللہ جذبہ ایمانی برآمد ہوگا، اس قوم کے اندر سے ایثار اور قربانی کے جذبات برآمد ہوں گے، پورے عالم اسلام کی اخلاقی سپورٹ اسے حاصل ہوگی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے نوائے وقت نے بھی بہت اچھا کیا، کل یا پرسوں کے اپنے جو سر وقت پر وہ احادیث شائع کر دی ہیں، جن میں سے دوسری حدیث بڑی معنی خیز ہے۔ حضور نے فرمایا اصابتان احرزهم اللہ من النار، دو لشکر ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے دیا، وہ لشکر جو ہیں وہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا گئے، احرزهم اللہ من النار۔ وہ دونوں لشکر کون سے ہوں گے؟ اصابت یغزو الہند، ایک وہ کہ جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، اور دوسرا وہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جبکہ ان کا نزول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایک مجدد، اس آخری دور کے مجدد کی حیثیت سے حضرت مہدی کو بھی ہمارے درمیان میں سے اٹھائے گا، اور پھر جو آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی الملحمۃ العظمیٰ، اس کے لیے یہاں سے فوجیں جائیں گی ان کی مدد کے لیے۔
اب ان دونوں فوجوں کو ایک حدیث میں جمع کرنے سے اندازہ کر لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ علاقہ پاکستان اور اس سے ملحق افغانستان یہ علاقہ ہے کہ جو اسلام کا گہوارہ پہلے بنے گا. یہاں سے فوجیں جائیں گی اور دائیں بھی اور بائیں بھی، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی، اور یہیں سے انشاءاللہ تعالی اسلام کا جو عالمی غلبے کا جو وعدہ ہے اللہ کا، یہ خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لا يبقى على الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام. اس روئے ارضی پر کوئی گھر بچے گا نہ خیمہ بچے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے. ناظرین امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے.